नासिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह जाए। एक मिनट लूंगा इसमें। रेहान भाई की बातें ठीक है अपनी जगह। देखें, हर बंदा तो एहसास के मुताबिक ही बात करता है और अपने माशरे को बचाना चाहता है, लेकिन कभी कभी चीजों को बचाना सही नहीं होता। कसास में हयात है, ये कुरान का फैसला है। मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारा माशरा जो है उसको शऊर की बहुत जरूरत है। ग्रेजुअली बिल्ड करे, रीबिल्ड हो और रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाए। मैं ये कहता हूं कि 496 पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को वोट मिले थे, जो जो वोट कास्ट कर सकते थे, यानी वोटर थे। तो 434 वोट उस वक्त उन्होंने दे के पाकिस्तान बनाया था। यानी 1945 में जब मुस्लिम लीग ने विन किया था तो 434 वोट से पूरे हिंदुस्तान से विन किया था। जिसने डिटरमिन किया था उनकी उस एवोल्यूशन को, और के पाकिस्तान बनेगा। अब तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो निजाम मौजूद है वो 1859 वाला। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए बीच में जितनी एवोल्यूशन की जरूरत थी पाकिस्तान बनने तक भी, वो आप देखेंगे। और हिंदुस्तान की आजादी और पाकिस्तान की आजादी के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले किया उस एवोल्यूशन में। लेकिन क्या पाकिस्तान आज भी आजाद हुआ है? क्या आज भी एवोल्यूशन के उसी सेटअप के अंदर आगे और उसको 100 साल चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं चाहिए, क्योंकि आज की डिजिटल जनरेशन रेडी है फॉर रेवोल्यूशन और वो हर तरह के सेक्रीफाइस के लिए तैयार है। सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या इसके लिए उसके पास विल मौजूद है, क्या ये इसको आगे लेके चल सकती है? तो मेरा ये मानना है कि आपके पास एक लीडरशिप तो मौजूद है। जैसे जो हालत हुई है अभी पीटीआई की, जिससे तोड़ ताड़ के उन्होंने आगे पीछे किया लोगों को, तो आपके पास तो एक बंदा रह गया। और रेवोल्यूशन कोई भी होती है तो एक बंदा उसको हेड करता है। तो आज आपके पास इमरान खान पीटीआई की शक्ल में मौजूद नहीं है, इमरान खान एज ए लीडर मौजूद है। रेवोल्यूशन बाय डिवाइन, सेट बाय डिवाइन पावर, वो आपके पास आ गई है। अब आप सिर्फ आपने हाँ करनी है और माशरे को एक जगह लेके आना है, एक सोच पे कि इसके इनकलाब के अलावा आपके पास कोई चॉइस मौजूद नहीं है। क्योंकि मुझे बताइए कि एवोल्यूशन में के प्रोसेस में आप इस निजाम को, इमरान खान साहब ने भी जैसे बात की, उन्होंने कहा रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है। रिकंस्ट्रक्शन तो रेवोल्यूशन होती है, यानी आपने एक बिल्डिंग को डिसमेंटल करना है, वहां नई बिल्डिंग खड़ी करनी है, इसको रिकंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, उन्होंने री रेनोवेट करने का तो नहीं कहा। तो वो तो रेडी है, लेकिन क्या हम उसके लिए रेडी है? क्या हमारा जो इंटेलेक्चुअल है क्या वो उसके लिए रेडी है? क्या हमारी पब्लिक के अंदर ये डिबेट होनी चाहिए या हो रही है, या लोग क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं? तो मेरी राय है एवोल्यूशन से बहुत चीजें आगे निकल चुकी हैं। एवोल्यूशन के लिए 75 साल काफी होते हैं आपको सीखने के लिए। और अगर आप 1857 से लेके जाएंगे तो आज तक मेरे ख्याल में इनफ टाइम है। अब हमें रेवोल्यूशन की तरफ चले जाना चाहिए और ये इस बात पे फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लकी हैं इस मामले में कि आपके पास लीडरशिप मौजूद है जो आपको एक नेशन बनाती है, जो चारों प्रोविंस के अंदर उसकी पावर मौजूद है। और लोग उसको बलहाना, अल्लाह ने भी उसके दिल उसकी तरफ मोड़ दिए। तो फिर रेवोल्यूशन के दरमियान में आने का फायदा कोई नहीं। आप अगर किसको बचाना चाहते हैं, रेवोल्यूशन आती है तो खून बहेगा तो किसका? उन जर्नैलों का जिन्होंने 75 साल से आपको भेड़ बकरी की तरह ब्लडी सिविलियन क्या क्या पुकारते थे। उस जुडिशरी के लिए जिसने पाकिस्तान के बिलियन ऑफ डॉलर्स को अपने प्रिविलेज के लिए उन्होंने यूज किए, लेकिन डिलीवर सिंगल सेंट के लिए पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचाया। या वो ब्यूरोक्रेसी जिसने कैप्चर करके आपके तमाम हकूक आपके वेस्ट के यहाँ गिरवी रखे हुए थे और आपकी किसी सिविल गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया, और वो यूज होते रहे उन जनरल्स के हाथों जिनकी ट्रेनिंग और जिनकी ब्रेन वॉशिंग अमेरिका के अंदर होती थी, और आपको एक वो बफर स्टेट के तौर पे आज तक इस्तेमाल होने दिया गया। तो 42 साल आप किसके लिए इस्तेमाल हुए? क्या मिला इस पाकिस्तानी कौम को? यानी वो वही फ्रांस वाली बात कि हम इंग्लैंड के साथ जंग करते रहेंगे, अमेरिका की आजादी के लिए भी हम काम करेंगे, लेकिन फ्रांस के लोगों के लिए काम नहीं करेंगे। यही तो रेवोल्यूशन थी, जब हकूक मारे जाएं। और लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये बात बनती रही, उनको भी 100 साल लगा था इस लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन हमें 75 साल हो गए और हम डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं, हम उस डार्क एजेस में नहीं है। तो आज के लिए 75 साल काफी है, इसलिए रेवोल्यूशन इज द बेस्ट वे। थैंक यू। जी रेहान भाई।
ناصر بھائی بات جو کر رہے ہیں وہ ہے the need of revolution، کہ کیوں ہمیں ریولوشن چاہیے. دو چیزوں کی ابھی تک تشنگی ہے جو وہ نہیں بیان کر سکے کہ کیسے اور کون. عمران خان صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. جتنا عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں، کم از کم آج کے دن تک، اور جو کل رات آخری سپیچ میں نے ان کی سنی ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں that he is a pacifist just like قائد اعظم and Nelson Mandela who do not believe in bloody revolutions at all. He's never gonna leave, at least جو کل رات تک مجھے جو اتنا پتا ہے. اب کل صبح کوئی بدل جائے اور لوگوں کے دل پھرتے ہیں، لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، خان صاحب کا دل بدل سکتا ہے اور خان صاحب کی سوچ بدل سکتی ہے، لیکن آج تک آپ جس خان کو جانتا ہوں میں اور آپ سب کا جن سے تعارف ہے، وہ ریولوشن کی طرف تو دور کی بات ہے کہ وہ جانا بھی چاہتے ہیں. وہ تو ایوالو ہی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سسٹم کے اندر رہ کر ہی کچھ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نیڈ جو ناصر بھائی نیڈ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ایبسولوٹ ہے، اس میں تو دو رائے بھی نہیں ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ناصر بھائی نے ایک لفظ بھی کوئی غلط بولا ابھی تک. یہ تو نیڈ ہے اس وجہ سے کیونکہ ناصر بھائی نے نشاندہی کی کہ کیا کیا چیزیں غلط ہیں اور کیوں ہمیں یہ سب کچھ بدلنا چاہیے. اس پر تو ہم ایگریڈ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہاں تک ہم ایگریڈ ہیں کہ ہاں اس کو ایوولوشن سے کرنا چاہیے یا ریولوشن سے کرنا چاہیے. یہاں وہ جو کراس روڈ ہے وہ یہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں جس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ٹیکنیکلی یا سپورٹ کرتا ہوں، ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں، میں ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں پارٹی کو لیکن سپورٹ کرتا ہوں، وہ پارٹی ایوالو کرتی ہے اپنی تمام سیاست ایک کانسٹیٹیوشن کے انڈر، اور اس میں وہ پش چاہ رہی ہے. لاسٹ 14 منتھس میں اس نے جو بھی کرا وہ اس کو اسرٹ کر رہی ہے اپنے اس ایجنڈا کو کہ بھائی لوگوں میں شعور پیدا ہو اور اس شعور کو وہ پش کرتے چلے جائیں. اب اگر ناصر بھائی کے جو حمایتی ہیں یا وہ لوگ جو حمایت میں ہیں کہ ریولوشن ہونا چاہیے، تو دے نیڈ ٹو لک سم ویئر ایلس اینڈ somebody else has to get up and who will be the revolutionary mind and then they will come up with کہ جی پورا پروسیس کیا ہوگا، کیسے ہوگا. in the presence of a civilized army, civilized not civilized but civilized جو ماڈرن ٹرم ہے آرمی کی، یعنی ملیشیا نہیں ہے، باقاعدہ فل فلیج آرمی موجود ہے. آپ نے اس سے لڑنے جانا ہے تو آپ کو ویپنز چاہیے، آپ کو ٹریننگ چاہیے، آپ کو بہت کچھ چاہیے. تو who's gonna lead that؟ وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ 100 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے؟ we don't know. کیونکہ جتنا نظام بودا ہے، آپ کسی کی طرف ونس یو ریز دیٹ ہینڈ جس کے اندر وہ گن ہوگی، وہ پھر نہ تو کسی قانون کے نیچے ہوگی، نہ کسی بیوروکریسی کے نیچے ہوگی، نہ کسی سپریم کورٹ کی طرف دیکھے گی. وہ تو شوٹ آن سائٹ والی بات ہوگی اور جو ہونا ہوگا. تو مجھے ابھی تک ناصر بھائی کے کسی اس بات سے اختلاف نہیں ہے. آئی یٹ وانٹ ٹو سی کہ وہ یہ بات بھی بتائیں کہ ہاؤ اینڈ ہو کا جواب جب تک نہیں آئے گا یہ آرگومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی. جبکہ ہماری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ناصر بھائی نے نشاندہی کی ہم ایگری کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہیں، اس کے لیے ہمیں الیکشن چاہیے، اس کے لیے ہمیں اسمبلیوں میں جانا ہے، اس کے لیے ہمیں قانون بدلنے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ نظام بدلنا ہے. یہ پلان شاید بہت شیبی ہوگا، کمزور ہوگا، لیکن وی ہیو اے پلان how to do it. But on the other hand, our friends do not have a plan how to do it. So this is my point. Thank you. جی ناصر بھائی یا باغی آپ لوگ ایڈریس کرنا چاہیں گے یہ سوال رحان بھائی کا؟ ہاں میں کرتا ہوں. دیکھیں عموماً جو ریولیوشن ہوتی ہیں، ریولیوشن کا مین ورز یہ ہوتا ہے کہ وہ پلان کے تھرو نہیں ہوتا. آپ صرف اور صرف کیونکہ اس کی جو مین ریزن یہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. انسٹیگیٹ سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ ریولیوشن لے کے آؤ، ریولیوشن لے کے آؤ. انسٹیگیٹ سے میرا مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے تمام حقوق کو ختم کر دیا جاتا ہے آہستہ آہستہ. چاہے وہ چرچ کرے، جس کو میں کہوں گا موسک، یا ہمارے جو ہے وہ علماء، یا آپ کے جو مسجد سے ہو رہا ہے وہ آپ کے رائٹ کو جو ہے وہ کریں پاور کے لیے. چاہے آپ کے پولیٹیشنز کریں، آپ کی فوج کرے، جوڈیشری کرے، پولیس کرے. اب وہ جو تمام آپ کے رائٹس ہیں وہ اس وقت پورے کے پورے ختم ہو چکے ہیں.
اسٹیٹ نے جو سارا کانٹریکٹ جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے سارے کے سارے چھین چکے ہیں، چھین اس طریقے سے چکے ہیں کہ نہ تو آپ آواز کھڑی کر سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں، نہ آپ کہیں جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ایون جو ہے آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نہیں کر سکتے، یا آپ کسی اور پارٹی کا نہیں کر سکتے، آپ حکومت کے اگینسٹ جو ہے وہ تنقید نہیں کر سکتے۔ جب یہ تمام چیزیں لوگوں کی روک دی جاتی ہیں تو پھر وہ اسپارک ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسپارک ایسے نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ کہہ دیں کہ یار سب مل کے جو ہے وہ کریں گے، لیکن ہاں کچھ گروپس بنتے ہیں اور وہ گروپ جو ہیں وہ آپس میں جو ہے یا تو پہلے انٹریکٹ کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ آج کل اگر ہمارے پاس کوئی ریولیوشن کے جو معنی ہیں اگر ہم لوگ دیکھ چکے ہیں تو وہ ہمیشہ اس طریقے سے ہوتی تھی کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی انڈر گراؤنڈ گروپ بنتے تھے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو تھے وہ آپس میں باتیں کرتے تھے، اور جو سب سے اس وقت کا جو سب سے مین آئیڈیا ہے وہ یہ ہے سوشل میڈیا ہے۔ اس سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو وہ انٹلیکچوئل دکھتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ کہاں آپ کے اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ اور جہاں تک پولیٹیکل ایوولوشن کی بات ہے، اگر ہم پولیٹیکل ایوولوشن کو دیکھیں ان ٹرم آف ریفارم، اگر ہم لوگ یہ بھی دیکھیں کہ ہاں ووٹ کے تھرو چینج آ سکتا ہے، تو عمران خان جو ہے وہ ایک دفعہ حکومت میں آ چکے ہیں، ناٹ اے سنگل ریفارم واز پاس۔ آپ ریفارم کی بات کریں، آج ہم لوگ جو ہیں وہیں جا کے جو ہے واپس کھڑے ہو چکے ہیں۔ وہ جو ریفارم تھی وہ اوپر سے لگتی تھی کہ وہ ریفارم ہے، لیکن ہیومن رائٹس a little bit better, but now they have come to the worst۔ یعنی وہ جو سسٹم کے اندر آپ چینجز کی بات کر رہے تھے they weren't long term، وہ صرف ایک میک اپ تھا جو کہ منہ دھولا، جب پانی آیا تو سارا کا سارا دھل کے چلا۔ تو گروپنگ کے تھرو یا آپ یہ سمجھ لیں لیڈر لیس جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریبیلین، ریولیوشن نہیں ہوتی، وہ ریبیلین ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے وہ ایک ریبیلین کریٹ ہوئی اور آپ نے ریبیلین کا ایک سردار بنایا، اور آپ جو ہیں وہ چیف گریرا کی طرح یا آپ جو ہے ان لوگوں کی طرح اٹھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہہ دیا ناؤ وی گونا فائٹ، اور جب پھر آپ فائٹ کریں تو آپ نے پھر اس کے اندر گروپنگ کرنا شروع کر دی۔ یا اگر آپ کو امریکن ریولیوشن کی بات کریں یا امریکن انڈیپینڈنس کی بات کریں، جارج واشنگٹن وغیرہ کی طرح سارے کے سارے بینجامن فرینکلن کی طرح آپ لوگ کھڑے ہوئے اور آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ اب ہمارا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے اور ہم جو ہے اب اس چیز کے اوپر جو ہے وہ جنگ لڑیں گے اور ہمیں اب تاج کی ضرورت ہے۔ بے شک یہ ایک ریولیوشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے، پھر پہلے جو تھے یہ تمام لوگ جو تھے وہ بھی صرف اور صرف ایک ایوولوشن ہی چاہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایوولوشن نہیں ہو سکتی، ابراہم لنکن نے بھی دیکھا کہ جب یہ جو ہے میں پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہو گیا، یہ تمام چیزیں ہو گئیں، یہ لوگ جو ہے ایوالو ہونا ہی نہیں چاہ رہے، جو پارٹی سامنے والی ہے وہ اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کرنا چاہ رہی، وہ اپنی پاور ہی نہیں دینا چاہ رہی، اس نے تو لوگ جو ہیں وہ پھر کھڑے ہو کے جو ہے اس کے اگینسٹ فائٹ کرنا شروع۔ اٹ وازنٹ کہ ہم لوگ جو ہے ان ایوولوشن کو جو ہے وہ ریوولوشن کو ہم لوگ گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اس چیز پہ بات ہونی چاہیے کہ اس ملک کو جو ہے وہ اس ریوولوشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ایوولوشنری والے لوگ جو ہیں they don't have any substance left. They tried their best. They basically tried to get the right, tried to evolve the society into it, but the other party is too much powerful کہ وہ آپ کو ہر جگہ آ کے کرش کر، اور جب یہ سب تمام چیزیں کرش کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک آپ یہاں اس آئیڈیا کو سپورٹ نہ کریں کہ اب enough is enough for us. These elections doesn't matter anymore کیونکہ آپ کو کوئی الیکشن نہیں لینے دے گا. These are fighting for the right isn't enough anymore کیونکہ اب آپ کو کوئی فائٹ نہیں کرنے دے رہا. یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو پروٹیسٹ تک نہیں کرنے دے رہے. تو آپ اس پوائنٹ کے اوپر آ گئے تو اب آپ کو ان چیزوں کی طرف لوگوں کو لے کے جانا چاہیے، لوگوں کے اندر یہ آئیڈیا پھینکنے چاہیے. ہاں مجھے پتا ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے پینفل وے کہ ہم لوگ اس چیز کے لیے تیار ہیں، مے بی ناٹ، ابھی بھی کوئی بندہ جو ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس کا آہستہ آہستہ یہ امپیکٹ لوگوں کے اندر ڈالنا ہے اور یہ چیزیں لوگوں کے اندر بھیجنی ہے. مجھے پتا ہے بہت لانگ پروسیس ہوتا ہے، لیکن بہت بلڈی پروسیس ہوتا ہے، لیکن وی آر آلریڈی لیونگ ان اے بلڈی کنٹری.
جہاں جو ہے بچے جو ہیں وہ ہاسپٹل میں مر جاتے ہیں, لوگ بھوک سے مارے مرتے ہیں. جو امیر ہے وہ غریب کا حق اس طریقے سے کھا رہا ہے جیسے اس کو خدا نے دیا ہے. لوگوں کی لاشیں اسی طریقے سے نکلتی ہیں. آپ وڈیروں کو دیکھ لیں, آپ سرداروں کو دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ باقی جگہوں کے اوپر دیکھ لیں, کسی نہ کسی طریقے سے آپریشن کر کے کہاں کر کے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. Aren't we shedding enough blood already کہ ہمیں جو آگے اور بلڈ دینے کے اوپر بھی جو ہے وہ کم تکلیف ہو؟ بس یہ میرا. اچھا ایک سیکنڈ, میں نا اب علی بھائی کو لے کے, تو میرا خیال ہے کہ آپ نے دونوں سائڈز نے بیسکلی اپنا پوائنٹ بنا دیا. اب ہم سوالات کی طرف جاتے ہیں. بڑا اچھا سوال آیا ہے ہومی کا. اس کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ریولوشن کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ خون خرابہ اور یہ ساری چیزیں کر کے آپ اسٹیبلٹی کیسے لے کر آئیں گے, ڈسٹرپشن کیسے ہوگی. ایک آپ نے ریولوشن لے آئے, بٹ یور آبجیکٹیوز ول ریمین اوور دیئر. جو آپ کی کی ٹارگیٹس ہوتے ہیں, یہی میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا, یہی سوال ہومی نے پوچھا ہے. سو پلیز ایکسپلین کریں ناصر صاحب اور ڈنڈا پیر, جو بھی ریولوشن والی پارٹی ہے, کہ آپ ریولوشن لے کر آ رہے ہیں, آبجیکٹیوز کیسے آپ کے سالو ہوں گے, جو کی آبجیکٹیوز ہیں, بیکاز اس میں ریفارمز کہیں نہیں ہے, ڈسٹرپشنز ہے. تو یہ ذرا جواب دیں اس کا. یہ ایک سوال ہے ان کا لٹل ہومی کا. تھینک یو. جی ناصر بھائی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ریحان بھائی کا سوال تھا, پہلے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے بات کی. میں عمران خان کو ریولوشنری لیڈر نہیں مانتا, آپ سے میں ایگری کرتا ہوں اس بات. عمران خان اس نظام کا آخری کھلاڑی بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے. ٹوٹلی فیک سٹوری ہے. عمران خان ہمارے لیے نہیں کھڑا, عمران خان اس نظام کو بچانے کے لیے کھڑا ہے. یہ میری رائے ہے ذاتی. ویسے ایز لیڈر میں اسے پسند کرتا ہوں, کیونکہ اس سسٹم میں اگر ہم نے ووٹ کرنا ہے تو اسی کو کریں گے, لیکن وہ اس نظام کا کرندہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, علی بھائی نے جو سوال کیا کہ اس کا دیکھیں, اور ریحان بھائی کا بھی ایک سوال تھا کہ فوج سے کیسے لڑیں گے. جب ہم ان باتوں کو مکس اپ کرتے ہیں نا, تو یہ ہمارے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرتی ہے بات. ہم کسی بھی انقلاب کے لیے جب بات کرتے ہیں تو ہر فوجی کو مارنے کی بات نہیں کرتے. ہم اسی طریقے سے ریولوشن لانا چاہتے ہیں جیسے فوج مارشل لا لگاتی ہے, تو وہ کن بلڈنگز پہ قبضہ کرتی ہے, کن اداروں پہ قبضہ کرتی ہے, تو ان کا مارشل لا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, ان کی ریولوشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پاکستانی قوم ریولوشن لا سکتی ہے. جو پاور آپ کے پاور سینٹرز ہیں ان کو قبضہ کر لیں آپ, تو کوئی کیا کر سکتا ہے. فوج آپ کی آپ مار سکتی ہے آپ کو, لاکھوں لوگوں کو, کروڑوں کو نہیں مار سکتی. آپ کو ریولوشن تو بہت ایزیلی کمپلیٹ ہوتا ہے. 2, تیسری بات یہ ہے کہ جو علی بھائی کو جس بندے نے سوال کیا کہ اس کے بعد دیکھیں, آپ کے ملک کے اندر پورا انفراسٹرکچر موجود ہے, صرف آپ کے پاس رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے, کیونکہ یہ نظام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ان لوگوں کے لیے جو میرٹ پہ آگے آ سکیں. ہم نے ان کو ہٹانا ہے, اور رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب آ جائیں گے اپنی جگہ پر, اپنا کام کرنا شروع کریں گے. پاکستان ایک سٹیبل ملک, ٹھیک ہے, اس حساب سے انفراسٹرکچر کے حساب سے. ادروائز لیڈرشپ کا پرابلم, ٹھیک ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا پرابلم ہے. پھر ایک انسٹیٹیوشن باقی انسٹیٹیوشن کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, اس کو روکنا, یہی ہماری ریولوشن. شکریہ. جی علی بھائی. جی یہ میرا یہ بہت سے لوگ دوست نہیں آئے تھے جو ریولوشن کی بات کر رہے ہیں, کوئکلی جواب دیں. مسلم لیگ 1906 میں بنی, پاکستان 1947 میں بنا. یہ ریولوشن تھا کہ ایوولوشن تھا؟ کوئک. تھینک یو ویری مچ. چلیں, میرے 2 سوالات ہو گئے. تو جو علی بھائی آپ نے بات کی ہے, اچھا جو پاکستان کے بننے کی بات ہے, آئی تھنک اٹ واز این ایوولوشنری پروسیس. ایوولوشنری پروسیس سے میں آپ کو اس وجہ سے اس طریقے سے اگزامپل کرتا ہوں کہ تمام چیزیں 1905 میں جب مسلم لیگ بنی, وہاں بنگال میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ اپنے رائٹس لینے کی بات کی, اور کس طریقے سے پولیٹیکل پروسیس کے تھرو لوگوں کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ چینجز لے کے آئے. اور اگر آپ جا کے بنگال کے فرسٹ پرائم منسٹر کو دیکھیں کہ بنگال میں جس طریقے سے الیکشن ہوئے, AK فضل الحق, ابو قاسم فضل الحق, جنہوں نے جو ہے لاہور ریزولوشن رکھی, اسی طریقے سے خواجہ ناظم الدین, اور اس کے بعد جو ہے حسین شہید سہروردی, یہ لوگ تو پرائم منسٹر آف بنگال تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ وہ پوری کی پوری ریولوشن تو نہیں لے کے آئے, وہ ایک ایوولوشن لے کے آئے, لوگوں کے اندر وہ چینجز لے کے آئے, اور اس سسٹم کو اپنے پاس ٹرانسفر کیا, اور اس کے اندر آہستہ آہستہ چینجز لے کے آئے. اگر آپ اس پروسیس کو پورا کا پورا اسٹڈی کریں گے کہ وہ یہ AK فضل الحق,
حسین شہید سہروردی کہاں سے آئے. تو یہ تمام چیزیں وہیں سے ایک پورا کا پورا ایک ایوولوشنری پروسیس تھا جو کہ آگے چلتا گیا. تو اب اس چیز کو ہم لوگ کیونکہ اسٹڈی میں ہم لوگوں کو پاکستان دیکھتا ہے لیکن ہم لوگ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ بنگال کی پرائم منسٹرشپ کس طریقے سے آئی. وہ ایک ریولوشن کے تھرو آئی, کیا مار دھار کر کے آئی, کیا وہ پورے کے پورے مائنڈ کر کے آئی. وہ تمام کی تمام چیزیں ایک ایوولوشنری پروسیس کے تھرو آئی اور وہی پاکستان بننے کا مین مقصد بنا. لوگ اس نہیں چیز کو یہاں بھول جاتے ہیں. باغی بھائی سافٹ ریوولوشن اس کو کہتے ہیں. وہ انہوں نے کوئک آنسر پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ سسٹمیٹک سافٹ ریوولوشن تھا 1906 سے لے کر 1947 تک. تھینک یو.